लफ्ज़ी तर्जमा जी, वमिनन नासी मई, वमिनन नासी और में से, मई जो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान ले आए, बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, व बिल यौमिल और आखिरत पर, वमा और वो लोग नहीं हैं, बिमुमिनीन ईमान वाले, ईमान वो लोग नहीं कि हम ईमान लाए, ईमान का दावा कर रहे अल्लाह ताला मुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। जी अगली आयत वो इसी के साथ है, खादिउन अल्लाह युखादिउन, वो देने की कोशिश करते अल्लाह ताला को, वल्लज़ीना और उन लोगों को, आमनु ईमान वाले, वमा यखदउ और नहीं वो धोते, इल्ला सिवाय इसके के, अनफुस अपने आप को, वमा यशउरून उनको इस बात का शऊर कोई इल्म नहीं है, फी बिहिम ये अगली क़ुलूबिहिम उनके दिलों में बीमारी, तो फज़ादहुम तो बढ़ा दिया है बीमारी को अल्लाह ने, फज़ादहुमुल्लाहु बढ़ा दिया है अल्लाह ताला ने मारा की जो है उसको, वालहुम और उन लोगों के लिए अज़ाबुन अज़ाब है, सज़ा है, दर्दनाक सख्त, बिमा इस वजह कानू कि वो लोग यक झूठ बोला करते थे। जी यहाँ तक कि हम पढ़ेंगे। अच्छा ये पहले मुत्तकीन लोगों का तज़किरा हो गया आयत 5 तक, फिर अगली जो आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7 कुफार तज़किरा हुआ, वो भी हमने पिछले सबक में तफसील के साथ पढ़ लिया था, सुन लिया था। अब ये जो है ना जी एक नए ग्रोह होने लगा है जिससे कहा जाता है मुनाफिकीन का ग्रोह। ये जो ग्रोह है ना जी सबसे इस्लाम को जिस गान पहुंचाया वो ये जिसका अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी कि मुनाफिक गद्दारी का ग्रोह, गद्दारी का ग्रोह। और ये से नहीं कि रसूलुल्लाह के ज़माने के अंदर, रसूल ज़माने के बाद भी मुसलमान हुकूमतें टूटी हैं, मुसलमान हुकूमतों को नुकसान पहुंचा है, वो मुनाफिकत की वजह से, गद्दारी की वजह से। इतना कभी जुर्म है और इतना ख़तरनाक ये लोग हैं, इनकी वजह से अब काफिरों का तज़किरा अल्लाह ने 2 आयतों में कर दिया। अब ये जो इन लोगों का तज़किरा है ना जी वो एक रुकू तक जाएगा, आयत नंबर 20 तक ये इन्हीं लोगों का तज़किरा होगा मुनाफिकीन का। और चूंकि ये निफाक इतना को कभी बीमारी है, इतनी को अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदीदा है, हत्ता कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल, ये 5वें पारे में जाके हम पढ़ेंगे, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि मुनाफिक ये जहन्नम सबसे निचले लोगों में होंगे, क्योंकि ये मुनाफिक निफाक अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही कभी जुर्म है, ना काबिल अल्लाह ताला के यहाँ ये जुर्म है। तो ये यहाँ से उन्हीं लोगों का तज़किरा शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, पहली आयत की तरफ आ जाइए, मैंने पहले तमहीदी गुफ्तगू आपके सामने कर दी ताकि आपको पता चल जाए ये बात शुरू क्या होने लगी है, क्या उन्वान और क्या मौजू यहाँ से स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कि लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ईमान का दावा करते हैं, ये कहते तो हैं हम अल्लाह ताला पर भी ईमान लाए और आखिरत के दिन पर भी ईमान लाए, ये अपने मुंह से दावा करते हैं, कहते हैं, लेकिन वमा हुम बिमुमिनीन, अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग मोमिन नहीं है। दावा तो वो करते हैं ईमान बिल्लाह का और यौम आखिरत के ऊपर ईमान का दावा तो करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ वो मोमिन शुमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि उनके ज़ुबानों के ऊपर तो ईमान है, ज़ुबानों पर तो कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब वो, और एक तो उनके दिलों में भी ईमान नहीं है, उनके दिलों के अंदर निफाक है, उनके दिलों के अंदर कुफर है। ज़ुबान पर ईमान है, दिल के अंदर कुफर है, ज़ुबान पर कुछ और है, दिल में कुछ और है, ज़ुबान से ईमान है, दिल पे कुफर है। तो ऐसे लोग अल्लाह ताला के यहाँ बड़े ही मबगूज़ तरीन लोग हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अगरचे दावा तो करते हैं ईमान का, लेकिन वो हकीकत में वो लोग मोमिन नहीं है, ईमान वाले नहीं हैं। और ये लोग आगे हमें आयतों में जाके पढ़ेंगे भी, इसी रुकू के अगली आयतों में आएगा कि ये लोग जब ईमान वालों के पास होते हैं ना, मोमिनीन के पास, तो उस वक्त मोमिनीन की, मुसलमानों की हमदर्दी लेने के लिए कहते हैं कि हम भी आपके साथ ही हैं, हम भी तुम्हारे साथ, जैसे तुम मुसलमान हो, जैसे तुम ईमान रखते हो, ऐसे हमारा भी ईमान है। लेकिन जब ये लोग अपने काफरों के पास, अपने सरदारों के पास जाते तो उस वक्त ये लोग कहते कि नहीं हम मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं, दर हकीकत हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी दिली मोहब्बतें वो तुम्हारे साथ हैं। तो ये वो लोग हैं जी।
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر تو فرما دیا اگرچہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان کا، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ اب اگلی آیت یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والے لوگوں کو۔ دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ توجہ سے بات سنیے گا جی، یہ کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ دھوکہ ایسے دیتے تھے کہ ایمان والوں کے سامنے ایمان والے بن جاتے تھے اور کافروں کے پاس جا کر کافر بن جاتے تھے۔ ایمان والوں کی ہمدردی لینے کے لیے، مسلمانوں کی ہمدردی لینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان شو کروا دیا، اور کافروں کی ہمدردی لینے کے لیے اپنے آپ کو کافر شو کروا دیا۔ یعنی اس طرح یہ مطلب ہے کہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کے پاس مومن، کافروں کے پاس کافر، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم اوپر سے تو مومن ہیں، اوپر سے مسلمان ہو گئے تو شاید اللہ تعالیٰ کو بھی ہم دھوکہ دے لیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ، یہ فراڈ ان کا، یہ غداری ان کی، یہ در حقیقت وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کے ساتھ ہی غداری کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، جو کہ سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والی۔ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں جی؟ کہ وہ اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دنیا میں مسلمانوں کا عزت ہوگی، جبکہ اس طرح کے بندے جب ان کا نفاق اور ان کی غداری واضح ہوتی ہے نا، تو دنیا کے اندر بھی ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ دنیا کے اندر بھی آپ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ جو دوگلے ہوتے ہیں نا، دوگلے دو طرح کے، ادھر بھی صحیح ادھر بھی ٹھیک، ادھر گئے تو ان کے ساتھ، ادھر گئے تو ان کے ساتھ، اس طرح کے لوگ جو ہے نا ان کو دنیا بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ یا جیسے کہہ رہے کہ ہمارے ہاں مشہور ہے فلانا لوٹا ہے، یہ فلانا چمچہ گیری کرتا ہے، یہ فلانا چمچہ ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک بندے کے پاس جاتے ہیں تو اس کے ہو جاتے ہیں، دوسرے بندے کے پاس جاتے ہیں تو اس کے ہو جاتے ہیں، اس کو بھی کہہ دیا آپ بھی ٹھیک ہو، اس کو بھی کہہ دیا یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، یہ لوگ در حقیقت اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے، وما یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا کوئی شعور نہیں ہے کہ یہ دھوکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، ایمان والوں کا نہیں، یہ دھوکہ اپنے آپ کو ہی ہے۔ آگے تیسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ توجہ سے بات سمجھیے گی، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے۔ کون سا مرض ہے جی ان کے دلوں میں؟ کیا ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا ان کے دل کا کوئی وال بند ہے؟ نہیں، یہ مرض نہیں ہے۔ مرض سے مراد یہاں پر نفاق کا مرض ہے، دلوں کے اندر ان کے منافقت چھپی ہوئی ہے، غداری پن ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ وہی وجہ ہے کہ دونوں کی، ہم مسلمانوں کی بھی اور کافروں کی ہمدردیاں لینے کے لیے کبھی مسلمان بنتے ہیں مسلمانوں کے سامنے، اور کافروں کے سامنے جا کر کافر بن جاتے ہیں تو ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے۔ تو یہ ہے ان کے دلوں کے اندر نفاق کا، منافقت یا مرض اور منافقت کی بیماری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت والی بیماری کو بڑھا دیا، اور اسی بڑھانے کی وجہ سے آپ کو منافق بندوں کے اندر، تو جو بڑی توجہ سے بات سمجھنے والی، جو منافقین تھے نا، جو کہ عبداللہ بن ابی پارٹی تھی، جو کہ غزوہ احد میں 300 بندے تھے منافق، 300 رسول اللہ کی جماعت کے اندر لوگ شامل تھے۔ وہ غزوہ احد میں پھر سارا کچھ واضح ہو گیا تھا، اچھا یہ عبداللہ بن ابی پارٹی ہے۔ تو ان 300 ان منافقین میں سے کوئی ایک بندہ بھی پھر خالص مسلمان نہیں ہوا، کسی کو خالص ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے، یعنی کہ وہ بظاہر تو صحابی ہیں، میرے صحابہ میں سے 12 ایسے منافق ہیں کہ جو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ اب سوئی کے ناکے سے، سوئی کا چھوٹا سا ناکا ہوتا ہے جس سے صرف دھاگا ہی گزر سکتا ہے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا نا، ایسے ہی وہ لوگ جو کہ میرے صحابہ کے درمیان موجود ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ دنیا کے کسی بندے کو نہیں پتا کہ وہ منافق 12 تھے کون، کیونکہ یہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ کے رازدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کو جاننے والے تھے، یہ صرف رسول اللہ کو نے اس اپنے صحابی کو بتایا تھا، اس کے علاوہ کسی کو، نہ کسی حدیث کی کتاب میں، نہ کسی اور صحابی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کون کون ہمارے درمیان منافق موجود ہے۔ عبداللہ بن ابی کا نفاق تو واضح ہو چکا تھا نا سب کے سامنے، لیکن جو بڑے بڑے منافق اور بھی تھے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ میں سے، میرے لوگوں میں سے 12 ایسے منافق ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، جو کہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے
حتیٰ کہ سوئی کے ناکے سے جس طرح اونٹ داخل نہیں ہو سکتا اس طرح وہ بھی لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور ان کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ علامت بتا دی کہ ان کی موت جو ہے نا، موت وہ بیلا پھوڑا، وہ نا گردن کے قریب یہاں پر نا پھوڑے نکلتے، پھنسیاں نکلتی جن سے پیپ بہتی تھی، وہ بیماری، اس بیماری کی وجہ سے، ان پھوڑوں کی وجہ سے ان کی موت ہوگی۔ لیکن وہ کسی کو بھی نہیں علم، یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان راز تھا، یہ کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ وہ لوگ کون تھے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے۔ تو بہرحال یہ ہے، تو وہ میں عرض کر رہا تھا نفاق کے اوپر کہ یہ منافق بندہ پھر کبھی بھی یہ صحیح اسلام کے اوپر صحیح مخلص مسلمان نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کی توبہ بڑی سخت رکھی ہے۔ یہ آگے 5ویں پارے میں نا جا کے ہم پڑھیں گے کہ منافق بندہ اگر توبہ کرے گا تو اس کی توبہ کی کیا کیا شرائط ہے۔ وہ 5ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے پوری آیت نازل کی ہے کہ اگر منافق توبہ کرے گا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین۔ 5 اللہ تعالیٰ نے شرطیں لگائی ہیں منافق کے اسلام میں لانے کی، منافق بندے سے کے نفاق کو چھوڑنے کی اور مخلص مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 شرطیں لگائی ہیں کہ یہ کام کرے گا تو تب مومنین کے ساتھ شمار ہوگا۔ تو اس لیے منافقت بہت ہی برا فعل ہے، بہت ہی برا جرم ہے، بہت ہی کبیر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وبال ہے اور جرم ہے جس کی معافی کوئی نہیں، اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں منافقت سے، نفاق سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کے مرض کو بڑھا دیا، اس وجہ سے اب یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، صحیح طرح پکے سچے مسلمان نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب کیا ہے؟ وہ 5ویں پارے کے آخری جو 5ویں پارے کا صفحہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو منافق یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کس وجہ سے یہ عذاب اور یہ سزا، یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ، یہ اللہ کی ناراضگی ان کے ساتھ کس وجہ سے ہے؟ بما کانوا یکذبون، اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ یار جھوٹ تو ہر انسان بولتا ہے، ہم نہیں جھوٹ بولتے، ہمارے اندر تو جھوٹ کا عیب ہے، اور دنیا کے اندر اور بھی جھوٹے ہیں، لیکن یہ جو منافقت والا جھوٹ ہے نا جی، یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ منافقت والا جھوٹ کبھی بھی انسان کو نہیں بولنا چاہیے کہ دل کے اندر انسان کے کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو، زبان سے تو جی اسی تیرے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری محبتیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل کے اندر بغض ہو، حسد ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، یہ اس طرح کا جھوٹ جو ہے نا کہ دل پر کچھ اور زبان پر کچھ اور، یہ والا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے بڑا ہی یعنی کہ بڑا ہی بہت بڑا ایشو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقابل معافی جرم ہے۔ تو اس لیے جو دل میں بات ہو وہی زبان سے بھی صحیح طرح وہی طرح نکال دے، اور جو زبان پر ہو وہی انسان کے دل میں بھی وہی بات ہونی چاہیے۔ اگر دل میں کوئی چیز رکھی ہے اور زبان سے وہ اور کوئی چیز نکال رہا ہے تو پھر بڑا خطرناک ہے۔ اس طرح کی جرم اور اس طرح کی بیماری سے اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دین کی ثابت قدمی کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین کی طرف مائل کر دے اور دین کے اوپر ثابت قدم رکھ دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا ہے اور جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔